बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया मसूद और नाज़िम मरियम नवाज एक तवील खामोशी के बाद एक बार फिर से बहुत गुस्से में नजर आती हैं और कहती हैं कि एवनफील्ड केस में अगर उन्हें रिलीफ ना दिया गया तो बहुत से लोगों के नाम जो हैं वो सामने आएंगे, बहुत से लोगों का कच्चा चट्टा जो है वो खोलकर सामने रख देंगी। वो ये क्या करने जा रही है और किन लोगों के नाम सामने आने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अंदर की कहानी क्या है ये हम जानेंगे। इसके अलावा हुकूमत इलेक्शन को शफाफ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करवा रही है, जिस पर इलेक्शन कमीशन एक पेज पर नजर नहीं आते और दूसरी जानिब अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर हमारा साथ देंगे सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये मरियम नवाज क्या करने जा रही है? किस किस्म का कल्चर है जो परवान चढ़ रहा है? क्या हमारी अदलिया को इस तरह से जो है डराया धमकाया जा सकता है? सादिया, अगर हम अपने सिस्टम को दो लफ्जों में बयान करना चाहें, बल्कि पूरी दुनिया के सिस्टम को, तो ये टोटली एक ब्लैकमेलिंग का सिस्टम आपको नजर आएगा। अमेरिका पूरी दुनिया का चौधरी है तो वो मुल्कों को ब्लैकमेल करता है, कभी पाकिस्तान को करता है, कभी इंडिया को करता है, कभी चाइना को करता है, कभी अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करता है। पाकिस्तान में आप आ जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़े बाअसर अदारे हैं वो सियासतदानों को करने की कोशिश करते हैं और सियासतदान अब इतने तगड़े हो गए हैं कि सियासतदान अब अदारों को ब्लैकमेल करते हैं। जिस तरह मरियम साहबा ने बात की, यानी पाकिस्तान के कुछ सियासतदान, कुछ लोग अपने आप को मुल्क और कौम से बड़ा समझने लग गए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं उल्टा, बल्कि अदारों को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और मरियम साहबा की बात तो इस बात की वाज़े अलामत है कि वो ये कहती है कि अगर मुझे बरी ना किया गया तो मैं कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। अच्छा, वो कच्चा चिट्ठा है क्या, ये नाज़रीन के साथ आज हम शेयर करेंगे कि वो असल चीज़ है क्या। वो ये है कि मरियम साहबा के पास कुछ वीडियोस हैं, उनके पास कुछ ऑडियोज हैं, उनके पास ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो छुपा के बैठी हुई हैं और इसी मकसद के लिए वो बैठी हुई हैं या अगले इलेक्शन में वो यूज़ करेंगी। और वो कई दफ़ा धमकी दे चुकी हैं कि अगर हमें रिलीफ ना दिया गया तो फिर हम ये कर देंगे। एक तो ये है कि मियाँ साहब जब बाहर गए और वहाँ पे एक लेबॉर्ट्री से फ्रांसिक उन्होंने करवाया हुआ है जिसमें ये चीज़ें साबित होती हैं कि जी मियाँ साहब को शायद कोई चीज़ ऐसी दी गई थी जिसको वो जहर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट लेके बैठे हुए हैं। दूसरा ये है कि कुछ पाकिस्तान के अदारों के कुछ बड़े अफसरान हैं, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि कुछ जर्नल्स हैं कि वो जजेस को फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को सजा जरूर दे दें और उसकी ऑडियो उनके पास मौजूद है। ठीक। फिर कुछ वीडियोस उन्होंने रिकॉर्ड की हुई हैं जो जजेस की हैं, यानी दुनिया में ये पहला दुनिया का मुल्ज़म है और पहला साबिक प्राइम मिनिस्टर है और पहला लीडर है पार्टी का इतना बड़ा कुछ जजेस को घर बुला के, और वो भी कुछ नौजवानों के जरिए, अपने वोटर सपोर्टरों के जरिए उनको ब्राइब करके, पैसे दे के, डरा के, धमका के, अपने पास बुला के उनकी रिकॉर्डिंग करता है। तो वो रिकॉर्डिंग्स इन्होंने रखी हुई है और उस रिकॉर्डिंग की बुनियाद पे ये धमकियां दी जा रही हैं। सर, अगर ऐसा है भी तो क्या कानूनी तौर पर वो ये चीजें जो है पेश कर सकती हैं? मेरा ख्याल है ये स्टेट को आज फैसला करना चाहिए कि इस तरह का तमाशा चलना है या बंद होना है। तो ये जब तक स्टेट इस तरह का डिसीजन नहीं करती कि ये ब्लैकमेलिंग बंद हो, ये इस तरह की धांधली बंद हो, ये इलेक्शन के अंदर धांधली बंद हो, मनूवरिंग बंद हो, अपने लोगों को लाना, मनपसंद लोगों को लाना और घर भेजना, ये सिलसिला बंद हो, जब तक सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं आती ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। दूसरी ये इसका एक पहलू है लीगल, तो लीगली मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक जुल्म है और जजेस को इसका नोटिस लेना चाहिए, अदालतों को नोटिस लेना चाहिए कि सरेआम एक मुल्ज़म या मुल्ज़मा वो धमकी दे रही है कि अगर मुझे इसमें रिलीफ ना मिला तो मैं फिर कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। वो कच्चा चिट्ठा जर्नलों की भी बात हो रही है, कच्चे चिट्ठे में वो फौज के इदारे को भी सीधा सीधा आंखें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो जजेस को भी कह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टोटल एक ब्लैकमेलिंग का टोटल एक कल्चर डेवलप हो गया है, इसका खात्मा होना चाहिए और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इसके हवाले से कोई फैसला करना चाहिए। सर, क्या इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसी ही धमकियां लगाई थी, अब उनकी बेटी भी ये धमकियां लगा रही हैं, तो क्या कोई एक कानून बन चुका है, तो क्या कानून में अब इनके लिए कोई तरमीम होगी? ये बात बड़ी दुरुस्त है कि कानून है एक कि आपने कोई जुर्म किया, आप नैबज़दा हैं, आपके खिलाफ कुछ सजा हो गई है, आप प्रोसीड हो रहे हैं एक सिस्टम के तहत,
تو بھائی آپ کے کہنے پہ اس کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک ہمارے رولرز کا, ہماری ایلیٹ کا ایک پرابلم رہا ہے کہ اگر کورٹ سے ریلیف مل جائے تو عدالتیں بہت اچھی ہیں, اگر عدلیہ سے ریلیف نہ ملے تو عدلیہ بہت بری ہے. یہ بے نظیر بھی ایسے ہی کہتی تھی, وہ کینگرو کورٹس کہتی تھی. جس عدالت سے ان کو ریلیف نہیں ملتا تو انہوں نے کہا یہ کینگرو کورٹس ہیں, یہ نواز شریف کی کورٹس ہیں. اور بات اس وقت تو کسی حد تک درست تھی کہ نواز شریف کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا. اب ان کا انفلوئنس کسی حد تک کم ہوا ہے, چیک اینڈ بیلنس کی کوئی بات ہوئی ہے, تو اب وہ دھمکیوں پہ آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کسی ایک شخص کے لیے بدلا تو نہیں جا سکتا, لیکن ہماری پریزیڈنٹ موجود ہیں, کئی پریزیڈنٹ ایسی ہیں کہ جس میں ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا گیا. مریم صاحبہ کو لاہور ہائی کورٹ سے نیب کے معاملے میں تھوک کے حساب سے ریلیف دیا گیا, اس کے باوجود وہ ناراض ہیں, اس کے باوجود تسلی نہیں ہے. کہا گیا کہ جی مریم صاحبہ کو نیب گرفتار نہیں کر سکتی, جب گرفتار کرنا ہے تو آپ نے اتنے ہفتے پہلے بتانا ہے. تو یہ اس سے بڑا تماشا دنیا میں نہیں ہو سکتا, صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ ملزمہ کو آپ پہلے بتائیں گے کہ بھئی ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد وہ گرفتار کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ باقی لوگوں کو آپ گرفتار کریں, کیونکہ باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں نا بیچارے, ان کو تو آپ حشرات الارض ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, جانور ہیں, اور یہ ایلیٹ کلاس ہے, یہ بڑے لوگ ہیں, تو ان کے لیے قانون الگ ہوگا, باقی عام لوگوں کے لیے الگ ہوگا. تو نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کو اپنے لیے کوئی الگ کورٹس بنا لینی چاہیے تھی. میں حیران ہوں کہ ان کو یہ آئیڈیا کسی نے نہیں دیا, اور اس پہ عمل درآمد پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا. چیف آف آرمی سٹاف تو اپنا وہ بنانے لگے تھے بٹ صاحب, ضیاء الدین بٹ صاحب, لیکن کوئی چیف جسٹس بھی اپنا کوئی بٹ کشمیری بنا لیتے, اپنی عدالتیں 2-3 بنا لیتے, تو یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, پہلے کی طرح پہلے بھی انہوں نے بہت سی دھمکیاں دی اور کچھ نکل نہیں سکا, اس بار بھی یہ صرف دھمکی ہے یا کچھ لوگوں کے نام بھی سامنے آ جائیں گے؟ دھمکیاں نہیں, انہوں نے تو کورٹس کے اوپر حملے بھی کیے تھے ماضی کے اندر, یہ صرف دھمکیوں پہ نہیں رہتے, یہ بہت آگے بھی جاتے ہیں. اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں, وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, وہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے. تو پھر ان لوگوں کے وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنی ہلاشری ان کو مل گئی ہوئی ہے کہ یہ ان چیزوں کو کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ جو پٹاری کے اندر انہوں نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے, چونکہ عدالتیں اس دفعہ ایکشن کریں گی, سسٹم ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر اب توڑ پھوڑ ہونے جا رہی ہے. اب نون لیگ کے اندر سے واقعی شین لیگ نکلنے لگی ہے, تو اس میں شہباز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے اور مریم صاحبہ کو ریلیف نہیں مل رہا. تو مریم صاحبہ اس کی وجہ سے بھی پینک ہے, فرسٹریٹڈ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس فرسٹریشن میں کچھ نہ کچھ یہ نام بھی نکالیں گے, پٹاری کے اندر سے بھی کچھ نکالیں گے, کیونکہ دھمکیوں سے اب سسٹم شاید بلیک میل نہ ہو. ٹھیک ہے سر, اب ذرا الیکٹرانک مشین کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں, کیونکہ حکومت تو چاہتی ہے کہ شفاف الیکشن ہوں اور آل اوور دا ورلڈ بھی یہ مشین استعمال ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ہے ایک پیج پر کیوں نہیں آتے, اپوزیشن ہمیشہ ڈائلاگ نہیں کرتی اور حکومت کے اگینسٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں, یہ بڑی ایک ڈرامائی صورتحال ہے کہ شفاف الیکشن پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ہوئے ہوں. 70 کے الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شفاف تھے, باقی سارے الیکشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منور تھے. اور یہ پاکستان کے ایسے الیکشن ہیں ساتھیہ جس میں ہارنے والا بھی رو رہا ہوتا ہے, جیتنے والا بھی رو رہا ہوتا ہے. ساری پارٹیز بیک وقت داندلی کے لیے احتجاج کر رہی ہوتی ہیں اور رو پٹ رہی ہوتی ہیں کہ داندلی ہوگی. یعنی دنیا میں ہارنے والے تو روتے ہیں, یہاں پہ جیتنے والے بھی رو رہے ہوتے ہیں. جیتنے والے کہتے ہیں کہ جی ہماری 20 سیٹیں تھیں, ہمیں 10 دے دی گئی. تو الیکٹرانک مشین کا جو گورنمنٹ ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہی ہے, یہ فواد چودھری صاحب جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے, انہوں نے اس پہ کام شروع کیا تھا, اور ابھی وہ منسٹر انفارمیشن ہے, لیکن شبلی فراز صاحب منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں. تو وہ مشین ہو گئی ہے کمپلیٹ, اب مشین کے ایکسپیریمنٹ بھی ہو گئے ہیں, وہ ایک کمپنی نے بنائی ہے. اب اس پہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں مشین کے سوراخ کے اندر, وہ سسٹم کے اندر کوئی ایلفی ڈال دے گا تو مشین نکارہ ہو جائے گی. یعنی لاجک دیکھیں, یعنی ایسی لاجک ہے کہ گاڑی آپ نے لے لی ہے, سڑک پہ لے جائیں گے, وہ بچ جائے گی, کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو گاڑی نہیں لے جانی چاہیے. بھائی یہ کیا لاجک ہے؟ پوری دنیا کے اندر الیکٹرانک مشینیں ہیں, ان کے بھی سوراخ ہوتے ہیں, وہاں بھی ایلفی ہوتی ہے, تو وہ ایلفی نہیں ڈلتی. تو ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ ایلفی کی وہ شیشیاں لے کے پھر رہے ہیں, تو وہ اس میں ڈال دیں گے تو وہ نکارہ ہو جائے گی. یعنی لاجک یہ دیا الیکشن کمیشن نے, اور بڑا ایتھیکلی لاجک ہے. سر, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ الیکٹرانک مشین جو ہے اس پر ٹرسٹ کی بات نہیں ہو رہی, یہ حکومت کی سوچ یا پھر حکومت پر ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا؟
میرا خیال ہے سسٹم کے اوپر نہیں کیا جا رہا کہ سسٹم بھی افراد چلاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سسٹم کی طرف ہمیں جانا چاہیے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ یہ بات ہی نہیں ہوتی کہ دھاندلی ہوگی. ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ڈیجیٹل سسٹم ہے، الیکٹرانک سسٹم ہے، اور لوگ آتے ہیں ووٹ ڈالتے چلے جاتے ہیں، جیلوں کے اندر سے ووٹ ڈالتے ہیں، اوورسیز ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے جو جیلوں کے اندر ووٹ ڈالتے ہیں اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، جو اوورسیز کیا ووٹ ڈالیں گے اس کے اندر بھی ان کا خیال ہے کہ گڑبڑ ہوگی. تو ڈیجیٹلائزیشن جب ہو رہی ہے تو ہم ایک ایولیوشن سسٹم سے گزر رہے ہیں، ہم ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مینول سسٹم سے ڈیجیٹل میں جا رہے ہیں. تو اس طرح کی فرکشن ہوگی، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، گلے بھی ہوں گی، رونا دھونا بھی ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کے پاس سلوشن یہی ہے کہ آپ کو جانا ہی ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہی ہے، ایولیوشن ہونا ہی ہے، ارتقاء کا ایک عمل چلنا ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے، سسٹم کو فول پروف کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. سسٹم کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے اب حکومت کو کیا اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی جبکہ اندر کے لوگ، ملک کے اندر کے لوگ ہی حکومت کے اگینسٹ ہیں؟ دیکھیں ملک کے اندر سے ہی ظاہر اپوزیشن ہے اور وہ حکومت کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن ان کا مخالفت کرنا حق بنتا ہے، لیکن مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے. مخالفت کریں، ڈٹ کے کریں، ایشوز پہ کریں، عوام کے ایشوز پہ کریں، مہنگائی پہ کریں، غربت پہ کریں، آئل پرائسز پہ کریں، جو عوام کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن پہ کریں، ہیلتھ پہ کریں. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اپنے کیسز کی بنیاد پہ اختلاف ہوتا ہے کہ مجھے ریلیف دے دیں تو پھر گورنمنٹ ٹھیک ہے، آپ کو ریلیف نہ دے تو گورنمنٹ بہت بری ہے. تو یہ الیکشن والا جو معاملہ ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور اس میں ساری پارٹیز سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، تو حکومت کو سب پارٹیز کو ساتھ بٹھانا پڑتا ہے، ساتھ چلانا پڑتا ہے، اور یہ ایسے ہی ڈیموکریسی کا سسٹم چلتا ہے. سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کر رہی ہے اپوزیشن کی، اور اپوزیشن جو ہے صرف ریلیف کے چکر میں پڑی ہے، عوام کہیں نگلیکٹ ہو رہی ہے، عوام کے لیے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ یہ بڑا بنیادی کویسچن ہے کہ ایجنڈا گورنمنٹ کا ہے تو صحیح، لیکن وہ ایجنڈا ہے کیا؟ اور اپوزیشن کا ایجنڈا بھی ہے، لیکن وہ ایجنڈا ہے کیا؟ اگر اپوزیشن عوام کے ایشوز کی بنیاد پہ آگے بڑھے، پی ڈی ایم اگر یہ کہے کہ جی ہم نے عوام کو ریلیف دلانا ہے، ہم نے عام آدمی کی بات کرنی ہے، تو عام آدمی اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اس تحریک کا حصہ بنے گا، باہر نکلے گا، نعرے لگائے گا، ان کے ساتھی بنے گا. لیکن اگر تحریک کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں این آر او کیسے ملنا ہے اور ہم نے اس پہ اپنے لیے ریلیف کیسے لینا ہے، تو پھر اس میں بڑی بدقسمتی ہوگی. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پورے پولیٹیکل سسٹم سے، پوری سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے سے، ان کے مینیفیسٹو سے عام آدمی مسنگ ہے، غریب آدمی مسنگ ہے، وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. سر سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے اب ذرا بات کرتے ہیں، آپ کا اپنا ذاتی کیا خیال ہے کہ اس سسٹم کو ریگولیٹ ہونا چاہیے؟ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے گائے بغیر درخواستیں جاتی رہتی ہیں کورٹس کے اندر بھی. آج بھی ہائی کورٹ لاہور میں ایک درخواست گئی ہے جس میں ہائی کورٹ نے یہ رواج دیے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق اظہار رائے کی آزادی تو ہے، لیکن یہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. اچھا کنڈیشنل، اب آپ کہہ رہی ہوں گی کہ کنڈیشنل کا کیا مطلب ہے، کیوں کنڈیشنل ہے؟ جب آزادی ہے تو آزادی ہے؟ نہیں، آزادی پوری دنیا کے اندر مادر پدر آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آزادی یہ ہے کہ آپ نے جس طرح آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تمیز سے بات کرتے ہیں، جس طرح آپ ملک اور قوم کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لیمیٹیشنز میں کرتے ہیں. تو کچھ چیزیں اباؤٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ آزادی کے اس زمرے میں نہیں آتی کہ آپ ماں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، باپ کے اندر کوئی چھوٹی برائی بھی ہو تو آپ اوائڈ کرتے ہیں. اس طرح ملک اور قوم کو بھی آپ گالی نہیں دے سکتے. کچھ ادارے ہیں جن کا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں آپ اس طرح بات نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزوں کو آزادی کی آڑ میں ہم بلڈوز کر دیتے ہیں. ہم اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، فوج کو گالیاں دیتے ہیں، ہم عدلیہ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں. تو اس لیے یہ سوال آتا ہے بار بار کہ مین سٹریم میڈیا تو آلریڈی ریگولیٹر ہے، پیمرا اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہ سوشل میڈیا ریگولیٹر نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا جب تک ریگولیٹ نہیں ہوگا تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک اس کو نظم و ضبط میں لانا ضروری ہے. پی ٹی اے نے آج رپلائی دی ہے کورٹ کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. وہاں پہ آنیاں جانیاں یہ محکموں کی ایسی ہوتی ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، آپ نے چونکہ مجھے پوچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک، جی.
थैंक यू वेरी मच टू बी पार्ट ऑफ प्रोग्राम। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।